सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिहा खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जलसा जो 8 फरवरी को हुआ पीटीआई की तरफ से सवाबी में, वो कामयाब रहा या नहीं रहा, ठीक है। और उसके अलावा हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी आज डिस्कशन करेंगे कि ये पीटीआई वाले हमेशा जो है वो जलसा सवाबी वाली साइड पे ही क्यों करते हैं, किसी और जगह पे क्यों नहीं करते, पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा किसी और इलाके में वो क्यों नहीं करते। ये आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रा। उसके अलावा ये कि स्पीकर असम्बली ने आज असम्बली के अंदर कुछ गुस्से का इजहार किया है किसी जज की किसी बात के ऊपर। सो वो क्या बात हुई और किस किस्म की बात हुई, ये थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जुडिशल कमीशन ने जजेस की अपॉइंटमेंट की है, वो कौन कौन से जजेस हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, उनकी भी डिस्कशन थोड़ी बहुत देखेंगे। चीफ जस्टिस ने IMF से मुलाकात भी की है, IMF को जो डेलीगेशन आया हुआ है उनसे भी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की, तो उनसे मुलाकात कैसी रही है और क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जुनैद अकबर के कुछ डिफरेंट बयानात सामने आ रहे हैं जलसे के बाद से। और पहले उन्होंने ये कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं, और अब रिसेंटली उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये कहा है कि आप लोग कुछ अरसे का हमें टाइम दे दें, और तो गालिबन 2 साल या कुछ इस तरह से उन्होंने कहा है कि हमें कुछ अरसे का टाइम चाहिए, ये टाइम हमें मिल जाए, फिर उसके बाद आप देखिएगा सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगी। तो क्या वाकई जुनैद अकबर के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं, या पीटीआई के किसी के भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इन लोगों में क्या चल रहा है आजकल, ये सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का मलिहा। यस। सो सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कहा था जलसा नाकाम हो जाएगा, तो जलसा नाकाम हुआ या कामयाब हो गया? मैंने कहा था ना जलसा नाकाम हो जाएगा। हाँ, तो जलसे में कितने लोग थे? कितने लोग थे? 10,000 15,000, 10-15 अगर 20 भी कर ले, अगर 25 भी कर ले। अपनी हुकूमत है, 4 करोड़ का सूबा है, मोटरवे के किनारे हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी है, मकबूलियत भी है, असम्बली में 90+ MPAs भी हैं, मैंडेट भी मिला है 8 फरवरी को। और ये जलसा तो वहाँ पर जमात इस्लामी इससे बड़ा जलसा कर सकती है। वहाँ पर तो कोई छोटी सी जमात भी इस तरह का जलसा, महमूद खान चगजाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको कोई कामयाब जलसा कह रहा है तो बेशक कहे। लेकिन एक सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसलिए कामयाब नहीं भी हो सका ज़्यादा जितना वो चाहते थे, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है वहाँ पे गिरफ्तारियां भी होने लग गई थी और लोग पकड़े भी जा रहे थे और गिरफ्तार करके जेलों में भी डाल रहे थे, तो फिर इसलिए कह रहे ज़्यादा लोग बाहर ही नहीं निकले डर के मारे। वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, वहाँ पर तो हुकूमत उनकी है। IG ने सिर्फ ये कहा था कि आप रोड बंद न करें, आप तशद्दुद और हुल्लड़बाजी न करें, जलसा है, जलसा आप कर सकते हैं। उन्होंने जलसा किया, ठीक है। और IG के एक कॉल पर न रोड बंद किए, वरना जुनैद अकबर कह रहा था ना कि शायरा रेशम उधर वाले बंद करे, ये इधर, और जिस शायरा रेशम के पर इजला है ना, वहां से 1000 जुलूस भी नहीं आए 5 इजला से। ये तो हालत है। तो कोई रोड बंद नहीं किया, IG ने कॉल किया, उन्होंने हुक्म की ताबेदारी की, जलसा किया, जलसा नाकाम हो गया और IG का हुक्म भी पूरा हुआ, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो ठीक है, उसके बाद सवाबी के बाद सवाबी से चले गए, बस जलसा वहाँ पे किया, वहाँ चले गए। सो ये हमेशा हमाद साहब, चूंकि आपका ताल्लुक भी सवाबी से ही है, तो आप थोड़ा बेहतर भी बता सकते होंगे शायद हमें कि सवाबी में ही हमेशा जलसा क्यों करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने मलिहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अभी तक मीडिया में नहीं पूछा गया। देखिए, सवाबी में ये जलसा इसलिए करते हैं कि एक तो सवाबी बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है, इनका जलसा मोटरवे के साथ ही था ना, तो एक्सेसिबल बहुत है। लेकिन इससे अहम बात यह कि सवाबी पंजाब बॉर्डर पर है, और इन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि लोग नहीं निकलेंगे। मेरे एक कज़न है, उनका न्यूयॉर्क में होटल बिजनेस है और काफ़ी अरसे से वहाँ पे है। तो ये जहाँ पर ये जलसा हो रहा था, इससे 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर रोड के किनारे उनका डेरा भी है, उनका अपना घर भी है। तो वो तो न्यूयॉर्क बैठे हुए हैं,
میں گاؤں گیا تھا تو ان کے ڈیرے پر بہت سارے مہمان تھے, 100-150. تو میں حیران تھا کہ وہ موجود بھی نہیں ہے, ان کے تو صرف نوکر ہوتے ہیں. شام کو میں نے انہیں فون کیا کہ آپ کے ڈیرے میں اتنے سارے مہمان کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں یہ میرے مہمان نہیں ہے, وہ ان کے کوئی اور دوست تھے, انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا ڈیرا 1-2 دن کے لیے چاہیے, کچھ مہمان آ رہے ہیں. اور وہ مہمان پتہ ہے کہاں سے آئے تھے؟ وہ ساہیوال سے آئے تھے, ملتان سے آئے تھے, بہاولپور سے آئے تھے, وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. جلسے کے لیے آئے تھے اسپیسیفکلی؟ یہی بتا رہا ہوں. اچھا, ان کے ڈیرے میں صرف نہیں, دوسرے لوگوں کے ڈیروں میں بھی لوگ آ کر ٹھہر گئے تھے, اور وہ زیادہ تر پنجاب سے آئے تھے. یعنی اگر صرف کے پی کو دیکھے تو آدھے لوگ کے پی کے تھے. یہ باقی جو ہے نا پنجاب میں وہ جلسہ کر نہیں سکتے, ڈرتے ہیں, وہاں پہ ان کی حکومت بھی نہیں ہے, تو وہ ادھر سے آ کر یہاں لوگوں کے پاس قیام پذیر ہوئے اور اس جلسے میں شرکت کر کے دوسرے دن واپس چلے گئے. اب سوچ لے. تو مطلب ثوابی میں جلسہ کرنے کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا ایکسیسیبلٹی آسان ہو جاتی ہے, پنجاب پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں اور اپنے آپ پر کانفیڈنس بھی نہیں ہے. ورنہ ذرا یہ جلسہ یہ کوہاٹ میں کر کے دکھائے, دیر میں کر کے دکھائے, سوات میں کر کے دکھائے, جو دور افتادہ علاقے ہیں. ثوابی بڑا ایکسیسیبل ہے پنجاب کو, تو یہ انہیں اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہے, تو پنجاب پہ بھی ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ پنجاب سے بھی لوگ آ جائیں گے, اور آئے بھی تھے. ٹھیک ہو گیا, تو اس سے یہی وجہ تھی. صحیح ہے. سو باقی دوسرا اس کے علاوہ جلسہ ختم ہوا ہے جیسے ہی, تو ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنید اکبر نے یہ بھی کہا کہ جلسہ کافی اچھا ہوا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کی بھی اگر ہم لوگ بات دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کافی سکسیسفل رہا. لیکن جیسے جلسہ ختم ہوا اس کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد جنید اکبر کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ عرصہ صبر کریں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کے پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, 17 جنوری کے 190 ملین فیصلے سے پہلے یہ میں کہتا رہا نا. جب میں یہ بات کرتا تھا تو پی ٹی آئی کے ورکر گالیاں بھی دیتے تھے, بدزبانی بھی کرتے تھے, اور پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہمارے دوست تھے وہ ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اب جب کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم خاموش ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے. تو مطلب ہے کہ اس وقت ان کا رابطہ تھا, ہم سچ بول رہے تھے اس لیے یہ غصہ ہو رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے 17 جنوری کے بعد. میری انفارمیشن یہی ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 17 جنوری سے پہلے اس لیے رابطہ تھا تاکہ کچھ ریلیف مل جائے, یا شاید 17 جنوری سے پہلے بشرا بی بی یہ کوشش کر رہی تھی کہ سزائیں نہ ہو, یہ معاملہ اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے. کچھ معاملات آگے بڑھ رہے تھے, اور پھر عمران خان نے یوٹیوبروں کی حمایت بھی کر دی, اور سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کی حمایت بھی کر دی. علیمہ خان نے بھی بیان دیا, اور بشرا بی بی جن معاملات کو انتہائی نزاکت اور قدر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہی تھی, وہ سب کچھ چلا گیا. پھر 17 جنوری کا فیصلہ بھی آیا, اور اب کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا, اب رابطے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے گنڈاپور کے ساتھ رابطہ ہے, لیکن وہ انتظامی معاملات کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, روکا گیا ہے ان کو. جنید اکبر نے تو ویسے یہی کہا ہے کہ ہماری سیاسی معاملات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں انفیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم لوگوں کو کچھ وہ بھی کہا ہے کہ ڈیل کر لو, مطلب کچھ بات ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی کہی ہیں, بٹ عمران خان جو ہے وہ منع کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے لیے. تو جنید اکبر تو اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے تو یہ غلط ہی ہے. غلط ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. میں ایویڈنسز کے ساتھ سب کچھ سامنے رکھ چکا ہوں کے پی کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اسپیکر اسمبلی میں آج تھوڑے غصہ ہو گئے, اور انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا انفیکٹ, اور بڑا زیادہ ہی مطلب کچھ تھوڑا سا ریئیکٹ کر دیا. انہوں نے کس بات پہ کیا؟ یہ میں موجود تھا اسمبلی میں. وہ اسپیکر صاحب واقعی بڑے غصہ ہوئے, اور پھر ایک ہنگامہ سا بھی ہوا اسمبلی کے اندر. وہ کسی جج نے یہ چیزیں تو یہ تو حقائق ہیں نا, چلو ہم احتیاط بھی کریں, لیکن یہ حقائق ہیں کہ بعض ججز جو ہیں ان کا رویہ اور ان کا کنڈکٹ مناسب نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک جج صاحب نے کوئی بات کی ہے, اور پارلیمنٹ سپریم ہے, سپریم پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری نہیں ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ آج میں نے میڈیا میں یہ بیان پڑھا ہے,
اور پارلیمنٹ سپریم ہے اور سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. اور وزیر قانون کو ہدایت دی کہ اس کا نوٹس لے لے اور پیغام بھی ان کو پہنچا دے. بڑا سخت ریئیکشن دیا اور ان کو پیغام بھی پہنچا دے یہ بھی کہا. اور پھر پی ٹی آئی والوں نے ڈسک بجانے شروع کیے. وہ خدا کے بندو پارلیمنٹ تو آپ کے لیے بھی سپریم ہے ان کے لیے بھی سپریم ہے. اور اس پہ ہلڑ بازی شروع کی. لیکن پھر اس کے بعد وہ نکل گئے اور صرف شاہد خٹک کھڑے تھے اور گالم گلوچ کر رہے تھے. اور ایک اور تھا پی ٹی آئی کا وہ پٹا ڈالا ہوا تھا اور وہ بچوں کی طرح وہ مائک سا بنا کے اس پہ نعرے لگا رہے تھے. انتہائی بیہودہ حرکتیں. یعنی اگر ایک پارلیمنٹ اس طرح کی حرکتیں کرے تو یہ انتہائی نامناسب ہے. اور پھر ان کے بعد احتجاج کریں لیکن احتجاج تھوڑے طریقے سے کریں. اس نے کہا کہ یہ لوگ تنخواہیں حرام کی لیتے ہیں. تو اسپیکر صاحب نے شاید خٹک سے کہا کہ تنخواہ آپ بھی لیتے ہیں تو آپ لکھ کے دے دیں میں یہ حرام کی تنخواہ آپ کی بند کر دوں گا. تو جب یہ کہا تو شاید خٹک پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے. پھر جب نکل گئے تو ایک صحافی دوست نے ہمارا پوچھا کہ تنخواہ آپ بھی لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہم تو منتخب ہیں وہ غیر منتخب ہیں ان کی حرام ہے اور ہماری حلال ہے. تو میں نے کہا کہ آپ تو سپریم کورٹ نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنائیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ کون غلط ہے. تو بس اس پہ بھی ناراض ہو گئی. کیا کرنا بس ان کی ناراضگیاں ان کے ناک پہ ان کے غصے رکھے ہوتے ہیں. چلیں صحیح ہو گیا. سو کل جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس میں نیو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. کون کون سے ہیں کہاں سے اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیے وہ تو میڈیا میں آ بھی گئی ہے. مطلب جو ججز آئے اب میرٹ کا دور چل پڑا ہے. اس سے پہلے ایڈیشنل ججز آئے 10 پشاور کے. ان پہ ہم نے بات کی تھی کہ میرٹ پر ہیں قابل لوگ ہیں ہانسٹ لوگ ہیں. اسی طرح لاہور کے بھی ہوئے اس پہ بھی ہم نے بات کی. کراچی اب جو سپریم کورٹ میں جو ایلیویٹ ہوئے ہیں تو اس میں تو 4 تو اس میں چیف جسٹسز ہیں. یعنی کراچی کے لاہور یہ اسلام آباد کے کوئٹہ کے اور پشاور کے. تو دیکھیں ملیحہ جو چیف جسٹس کے منصب تک پہنچتا ہے نا ہائی کورٹ کے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی میرٹ ہوتا ہے. اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یعنی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب لے لے یا کراچی کے جسٹس شفیع صدیقی صاحب لے لے بلوچستان کے ہاشم کاکڑ صاحب لے لے یا اسلام آباد کے فاروق صاحب لے لے. اب یہ لوگ کوئی نہ کوئی معیار تو ان کا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو باقی ججز ہوئے ہیں یعنی صلاح الدین پنہور صاحب جو کراچی سے ہوئے ہیں وہ ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. یہاں پر جو 4 نمبر کے جج تھے پشاور میں جسٹس شکیل احمد صاحب وہ بھی آئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس شکیل احمد صاحب پشتو اسپیکنگ نہیں ہے. اچھا یہ پشاور سے یہ جی پشاور ہائی کورٹ میں ہے اور پشاور کے رہائشی ہے. لیکن یہ پشتو اسپیکنگ نہیں ہے ہند کو اسپیکنگ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر بہاری ہیں. اچھا اور بہت اچھے جج مانے جاتے ہیں سول لا کے حوالے سے. اور جب چیف جسٹس بھی یہاں آئے پشاور ہائی کورٹ کے اور 4 نمبر کے آئے تو جو 5ویں نمبر کا جج تھا وہ خود بخود 3 نمبر پر آ گیا. ٹاپ پر جسٹس اعجاز انور صاحب ہیں, دوسرے پر جسٹس عتیق شاہ صاحب ہیں اور 3 نمبر پر جو 5ویں والا تھا چونکہ بیچ میں سے 2 نکل گئے تو وہ 3 نمبر پر آ گیا جسٹس ارشد علی صاحب. اور ملیحہ میں آپ کو ایک خبر دے دوں, میں صحافی ہوں نا تھوڑا بہت اندازہ تو ہم لگاتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ 3 نمبر کے جو جج ہیں جسٹس ارشد علی صاحب وہ شاید پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں. اچھا اگلے پروگرام میں شاید اس پر بات بھی کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی IMF کی ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی, سو وہ اس پہ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتا سکیں. جی بالکل ملاقات ہوئی آج صبح کوئی 10-11 بجے اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی ہے اور انہوں نے بہت قابل اطمینان یعنی اطمینان کا اظہار کیا ہے پاکستان کے جوڈیشیل سسٹم پر. یعنی سسٹم پر اس سینس میں کہ جوڈیشیل سسٹم دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہتری جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بعد شروع ہوئی تھی. یعنی جو عطا بندیال اور ثاقب نثار والی جوڈیشری تھی نا وہ تو ہمیں 140-142 پر دھکیل کر لے گئے تھے. اب جو بہتری آ رہی ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد قدر بہتری آئی ہے. اور پھر جب جو یحییٰ افریدی صاحب آئے ہیں چیف جسٹس معزز چیف جسٹس تو
ان کے بعد وہ بہتری کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ قائم ہے. تو اس پر سنائے کہ انہوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور کام بھی کیا, انہوں نے صحافیوں کو بھی بلایا اور اس بریفنگ کے بارے میں ان کو بریفنگ دے دی. کیونکہ پھر تو وہ جھوٹے یوٹیوبر آ جاتے ہیں نا, وہ شور مچاتے ہیں, یہ دیکھو یہ ہوا یہ IMF نے یہ کہا. تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کر لی, پھر صحافیوں کے سامنے بات رکھی کہ یہ باتیں ہوئی, اور وہ یہاں سے مطمئن ہو کر چلے گئے. تو جھوٹ کے لیے کچھ رہا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈالر کمانے ہونا یوٹیوب سے, تو پھر وہ جھوٹ تو کہیں نہ کہیں سے نکال دیں گے. ٹھیک ہو گیا. سو اینڈ پہ میں آپ سے صرف ایک چیز یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے مشل, جس نے پاکستان کے اصلاحات سے متعلق جو ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور اس میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا بہتری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے. تو کیا واقعی حماد صاحب پاکستان بہتری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ بہتری کی طرف بالکل جاتا دکھائی دے رہا ہے. یہ صرف اگر اتنا بہتری کی طرف جا رہا ہے تو سارے لوگ باہر کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ نوکریاں ہیں نہیں یہاں پہ, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے نا, تو لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں, اور پھر جب زلزلہ رک جاتا ہے تو آ کر کمرے میں واپس آ جاتے ہیں, لیکن سوتے پھر بھی نہیں ہے, ایک ڈر لگا رہتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد وہی صورتحال ہے کہ پاکستان جس زلزلے سے گزرا ہے نا, تو سنبھلتے ذرا ٹائم لگے گا. اتنی جلدی اور ظاہر ہے اتنی تیزی کے ساتھ تو ہماری اقتصادی اور معاشی صورتحال بہتر بھی نہیں ہو سکتی. اس کو جس طرح ہمارے عدالتی نظام کو, ہمارے جمہوری نظام کو, ہمارے معاشی نظام کو, ہمارے سیاسی نظام کو جس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا ہائیبریڈ رجیم میں, تو وہ تو سنبھلتے وقت لگے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ملیحہ کہ جو ٹریک ہے وہ ٹریک انتہائی ایکوریٹ ہے, انتہائی بہتر ہے, اور آگے کی طرف سفر ہو رہا ہے. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, اس رپورٹ کے اکارڈنگلی نا شاید آپ کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہوں گے. وہ انہوں نے کچھ کہا ہے کہ خواتین کی ملازمتوں میں 33% اضافہ ہوا ہے, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 38% سے کم ہو کر کوئی 4.1% پہ آیا, کچھ اس طرح کی باتیں. اس رپورٹ کو میں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا. لیکن اگر ایسا ہوا ہے, انفلیشن کم ہوئی ہے, تو لیکن نارمل بندے کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا نا, اس کے لیے تو کوئی عام بندے کے لیے تو کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, وہ تو ویسے کے ویسے ہی ابھی تک ہے. تو پھر اگر اس رپورٹ کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو پھر تو دیکھیں مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے, لیکن اس کا ابھی پبلک کو کوئی پبلکلی وہ اناؤنس نہیں ہوا, مطلب پریکٹس میں نہیں آیا ہے. اور عملی طور پر یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں یہ ابھی ٹائم لے گا. یہ ایک ہرارکی ہوتی ہے نا, کہ حکومتی سطح پر, حکومتی مشینری سطح پر چیزیں ٹھیک ہوتی ہے, لیکن نیچے تک آتے آتے ٹائم لگتا ہے. اب کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ نہیں رہی ہے, رک گئی ہے. یعنی جو جہاں پر اس کو پہنچا گئے تھے وہاں پر تو کم از کم رک گئی. اب بہت آہستگی کے ساتھ, بہت گریجولی وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. معاشی صورتحال جیسے جیسے بہتر ہوتی جائے گی تو پھر اس کے, لیکن انڈیکیشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں نا, یعنی عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے مشیل اس کا ایک غیر سرکاری تنظیم کا رپورٹ بھی ہم تھوڑا بہت ڈسکس کر گئے. یہ جو عالمی ادارے, دوسرے ممالک, ملٹی نیشنل کمپنیاں, یہ IMF, ورلڈ بینک, یہ سب اگر اطمینان کے سمت میں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے. اور بہتری ایبرپٹلی تو نہیں آتی, گریجولی آتی ہے. اور گریجولی یہ ہے کہ ہم تباہی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا انڈیکیشن تو یہی ہے کہ ہم تباہی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور جو ٹریک حکومت نے معاشی حوالے سے پکڑا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کی عملی طور پر وہ سامنے آتے آتے تھوڑا ٹائم لے گا. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, تو واقعی بہتری آتی ہے, پھر پریکٹیکلی اس کو نظر کب آتا ہے وہ عوام کے لیے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اصل میں تو بیچاری عوام ہی پستی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے, اور جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ شاید پتہ بھی لگ جائے گا, وہ پشاور والے چیف جسٹس کا بھی وہ سامنے آ جائے گا, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, پھر ڈسکس کریں گے. سو پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.